अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। अजीब व गरीब वाक़यात दुनिया भर में पेश आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुल के अब ईरान को धमकी दे रहा है और बता रहा है कि वक्त आपके पास ख़त्म हो चुका। वो बहरी बेड़ा जिसका हम 5-6 दिनों से जिक्र कर रहे हैं, इब्राहिम लिंकन, वो वहाँ पहुँच चुका है। ईरान ने जवाब में एक बड़ी ख़तरनाक धमकी दी है अमरीका को कि अगर अब आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो वो जो तो है उसमें कई प्लान्स ऑफ एक्शन है ईरान की जानिब से, कुछ ऑलरेडी इंटैक्ट आ चुके हैं उसके ऊपर बात। और जो अमेरिका ने फाइनल धमकी दे दी है ईरान को कि वक्त खत्म हो गया, कम टू द टेबल, डील करो, ये ट्रंप ने कल वाज़ेह तौर पर बात कर दी थी। तो इसमें हो क्या रहा है और जो बहरी बेड़ा जिसका बार बार जिक्र होता है उसकी कुछ तफसीलात हैं जो आज हम आपकी खिदमत में शेयर करेंगे। मैंने अर्ज़ की कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, अजीब व गरीब वाक़यात, नाकाबिले यकीन वाक़यात पेश आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर शाम की सूरत हाल आप देख लें। शाम में जहाँ रूस बशारुल असद का इत्तेहादी था और फिर जो अहमद अल शरा नया सदर बना जिसको ट्रंप की आशीर्वाद भी रही, तुर्की की रही, वो दोनों आपस में मिल बैठे मॉस्को में। रूस शाम में एयर बेस चाह रहा है, मिलिट्री फुटप्रिंट्स चाह रहा है और बशारुल असद की मेज़बानी भी कर रहा है। हालांकि शामी मौजूदा हुकूमत चाहती है कि उसे हमारे हवाले किया जाए। तो है ना ये अजीबोगरीब दास्तान जो हकीकत में मबनी हुई मॉस्को में। एक और दिलचस्प और अजीबोगरीब दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। वो ईयू की जो भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुई वो तो हम कल के व्लॉग में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक तीसरी कहानी सुने। चीन के पास पहुंचा है यूके का प्राइम मिनिस्टर, 50 नहीं 60 रुकनी बिजनेसमैन का वफ्द लेके, और वो कह रहा है कि मैं अपना सर रेत के अंदर रख के आंखें नहीं छुपा सकता, मैं प्रैग्मेटिक किस्म का बंदा हूं, मुझे चीन से चाहिए तिजारत, चीन से चाहिए अच्छे ताल्लुकात, सिर्फ ट्रंप पर रिलाय हम नहीं कर सकते। तो बदल रहा है पूरी दुनिया का मंजरनामा। लेकिन पहले ये जो ट्रंप सरकार ने फाइनली एक और धमकी दी है ईरान को, बड़ी ख़तरनाक धमकी इस वक्त उसने दी। ये पूरा उसका जो ट्रुथ सोशल नामी वेबसाइट जहाँ वो अपनी पोस्टें लगाता है, जो फिर वाइट हाउस ने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उसकी पोस्ट लगाई, फिर उसकी वीडियो स्टेटमेंट भी आई डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ये बड़ा लंबा चौड़ा उसने एक मजमून लिखा हुआ है कि मैसिव आर्माडा इज़ हेडिंग टू ईरान। आर्माडा कहते हैं नेवल फ्लीट को, स्पेनिश ज़ुबान का, पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक ऐसा नेवल फ्लीट जिसमें मल्टीपल कश्तियाँ हों, कैरियर हो, यानी ये समुद्री बहरी बेड़ा बड़ा। तो वो कह रहा है ईरान की तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, बड़ी कुव्वत के साथ आ रहा है, और ये बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है जो वेनेजुएला में जिस बहरी बेड़े ने कार्रवाई में हिस्सा लिया उससे कई गुना ये ज़्यादा बड़ा है। और ये एक जुमला उसने लिखा यहाँ पे कि ये ईरान की जानिब आ रहा है विद स्पीड एंड वायलेंस इफ़ नेसेसरी, कि वायलेंस पुरतशद्दुद हद तक ये आपको स्ट्राइक कर सकता है अगर ज़रूरत हुई। तो ईरान क्विकली कम टू द टेबल, ईरान को चाहिए फ़ौरन टेबल पे आ जाए, मुज़ाकरात करे, नो न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी इजाज़त हम आपको बिल्कुल नहीं दे सकते, और मेक अ डील, हमारे साथ डील करो। वगरना जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था जब इसराइल और ईरान की जंग थी, तो 12 रोज़ा जंग के बाद जब ईरान पर हमले किए थे अमेरिका ने, उसका उन्होंने हवाला दिया। तो उसने कहा जो अगला अटैक मैंने किया वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक होगा, डोंट मेक दैट हैपन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, अब मैंने चेक किया कि ये जो इसने बहरी बेड़े की धमकी दी उसमें कितनी हकीकत है। BBC वेरीफाई नामी जो उनका शोबा है, उन्होंने एक अमरीकी दिफाई एहलकार को कोट किया और कहा कि USS इब्राहिम लिंकन की क़यादत में एक बहरी बेड़ा आर्मादा मशरक़ वस्ता में पहुंच चुका है और उसने अपनी लोकेशंस ऑफ कर दी हैं। इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा, पहले मैं वो ज़रा बयान कर लूँ और फिर इस बहरी बेड़े के अंदर है क्या वो हकीकत दोबारा से हम खोल के बयान करते हैं। ईरान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में मिशन है उसने एक बयान जारी किया। उसने कहा जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, ताहम अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका ने जो माजी में अफ़गानिस्तान और इराक की जंगों में गलतियाँ की उसमें $7 खरब से ज़ायद खर्च हुआ और 7,000 से ज़्यादा अमरीकी जानें ज़ाया हुई। तो इसलिए हमारे साथ पंगा ना लेना, वगरना आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये उन्होंने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दे दिया। लेकिन मैंने चेक किया कि हो क्या रहा इस सिलसिले में। हो ये रहा है कि कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता हुआ, शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अब्बास इराक़ची के साथ उनका रब्ता हुआ। इत्तला यह है मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों की जो बैनुल-अक़वामी अमूर पर लिखते हैं, जिनको हम बाकायदगी से पढ़ते हैं और आपकी खिदमत में उनकी राय भी लेके आते हैं कि ख़तरा है, ख़तरा अब बढ़ चुका है। क्योंकि सऊदी अरब और UAE ने जब ये ऐलान किया कि वो अपनी एयर स्पेस या अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़ जंग में, तो ये इस बात का सबूत था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से इन दो ममालिक को ये स्टेटमेंट देना पड़ी। एक दूसरी खबर यह कि कतर, सऊदी अरब और तुर्किया तीनों ने मिलकर अमरीकी हुकाम के साथ
بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ حملہ نہ کیجیے گا، لیکن ٹرمپ کو اب جو محاذ درپیش ہے وینزویلا کے بعد، کولمبیا کیوبا کو للکارنے کے بعد، یورپ کو ناراض کرنے کے بعد، یورپ انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، وہ یو کے کا پرائم منسٹر جو اس کا اتحادی تھا وہ چین جانے پہ مجبور ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایک عام فہم سا تاثر یہ ہے کہ پنگا لینے کا پلان ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، فوراً سے پہلے جھک جاؤ، ہماری بات مان لو۔ اب جواب میں کیا ہوا ہے؟ جواب میں یہ ہو رہا ہے کہ جو فاکس نیوز ہے اس نے خبر دی ہے۔ فاکس نیوز کہتا ہے کہ جیسے ان کا بحری بیڑا ابراہیم لنکن وہاں پہنچا ہے تو ایران کے پاس ہیں کم قیمت والے ڈرونز، اور وہ بھی خودکش ٹائپ کے ڈرونز، بس نشانہ کھڑک گئے تو کھڑک گئے، ان کو ڈیمیج کرو جتنا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے فاکس نیوز نے کہ ایرانی ڈرونز کے جھنڈ جو ہے نا، مختلف غول اور جھنڈ بنا کے انہوں نے سرویلنس کے اوپر ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے وہ لانچ کر دیے۔ ایران کے پاس میزائل بڑی تعداد میں ہیں، یہ ڈرونز بڑی تعداد میں ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ شاید چین سے بھی بڑے مال بردار طیارے وہاں پہنچے ہیں، ایران کو تیاری کا وقت بھی مل گیا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہمارا جواب ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں فاکس نیوز والے کہ یہ حقیقی خطرہ ہیں ابراہیم لنکن کے لیے اگر ایران نے غول در غول اگر ڈرونز اس جانب بھیجے، اور ایران نے اگلے دن ایک ویڈیو بھی جاری کی اے آئی بنائی ہوئی کہ اگر ہم اس کو اس ابراہیم لنکن کو ہٹ کریں میزائل کے ذریعے تو اس کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں، آبنائے ہومس کی سپلائی بند کر سکتے ہیں، دنیا کی تیل کی سپلائی وہ بھی خراب کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے۔ ڈرون کمپنی ڈریگن فلائی، اس کے جو سی ای او ہیں کیمرون، ان سے گفتگو کی فاکس نیوز نے۔ اس نے کہا کہ ایران کی جانب سے کم قیمت ڈرونز کو بڑے پیمانے پر لانچ کرنا امریکی جدید دفاعی نظام کے لیے ایک نیا چیلنج ہے جو اس سے پہلے انہیں دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ اگر ایک ہی وقت میں سینکڑوں ڈرونز حملہ کریں تو لازمی ہے کہ کچھ ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ مؤثر دفاعی نظام کو بھی فلاپ کر سکتے ہیں، ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا تھا پاک بھارت جنگ کے دوران بھی کہ جب بہت زیادہ ڈرونز آتے ہیں اور ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، ڈیفنس سسٹم کو پھر ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا، مینولی اسے کل کیا جاتا ہے اس ڈرون کو جو آتا ہے۔ اب اس ابراہیم لنکن کے اوپر F-15 لڑاکا طیارے بھی ہیں، باقی ڈیٹیل بھی میں بتاتا ہوں، اور بڑے جو طیارے مال بردار والے ہوتے ہیں، سرویلنس والے، میزائل لانچر، وہ سب کچھ بھی ہیں۔ اب اس کی ذرا میں ڈیٹیل آپ کو ذرا ڈسکس کر لوں۔ 1989 میں 1989 میں اس امریکی بحریہ میں اس بیڑے کو شامل کیا گیا، سابق امریکی صدر کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، ان کی بڑی مائٹ ہے، بڑا اس پہ فخر وہ کرتے ہیں کہ بڑی شاندار شے ہے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کوئی تقریباً 6000 کی نفری اس جہاز کے اوپر ہے جو بحری بیڑا جسے ابراہیم لنکن کہا جاتا ہے، 6000 کے قریب۔ آپ اندازہ کریں گے کہ 4.5 ایکڑ کا اس کا ڈیک ہے۔ وہ جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں اس بحری بیڑے کی چلتے ہوئے جس کے اوپر جہاز آ کے لینڈ کرتے ہیں، تو میں وہ انگریزی میں اس کی پیمائش ڈھونڈ رہا تھا، میں نے اس کا خلاصہ یعنی عام زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی، تو جو میں نے پیمائش کی کنورٹ کر کے فیٹ کو، میٹر کو، تو میں نے کہا ایکڑ کتنے بنتے ہیں؟ 4.5 ایکڑ کا وہ ڈیک ہے جہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ 3200 بندہ جو اس کے اوپر ہے 6000 کے اندر، وہ تو شپ کریو ہے جو اس شپ کو مینٹین کرتا ہے، کو 2500 سے زائد ایئر کریو ہے جو جہاز چلتے ہیں ان کو مینیج کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے خاص بات کیا ہے؟ یہ ایسا جہاز ہے جو نیوکلیر پاورڈ ایئر کرافٹ ہے، یعنی اگر یہ کسی بھی قریبی آبادی یا کسی بھی زمین سے دور بھی رہے تو کئی سال یہ سمندر کے اندر انرجیز کی ضرورت اسے نہیں ہے، تیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیر ریئیکٹر کے ذریعے چلتا ہے، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ ایک بات، اس کو فلوٹنگ سٹی بھی کہا جاتا ہے، اتنا بڑا یہ طیارہ ہے کہ کہا جاتا ہے تیرتا ہوا شہر ہے یہ۔ اس کے اندر F-35C جو اسٹیلتھ طیارے ہیں، جدید جنگی طیارے، وہ پارک ہوئے پڑے ہیں، F-18 پارک ہوئے پڑے ہیں، جو MH-60 ہیلی کاپٹر ہیں وہ پارک ہیں، ہاکائی ہیلی کاپٹر وہ پارک ہیں، اور دیگر تمام چیزیں۔ میزائل ٹیکنالوجی، میزائل لانچر جو ہیں بڑی تعداد میں، وہ بھی یہاں پہ تعینات ہیں۔ یہ 1,00,000 ٹن کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وزن کی، اس کے ساتھ نقل مکانی کرتا ہے، اور 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بس موو کرتا ہے۔ یہ جہاز پہلے بھی خلیج فارس میں اور بحیرہ عمان میں تعینات کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل، اس لیے ٹرمپ اس پہ مان کر کے دھمکی دے رہا ہے فائنل۔ ایران نے کہہ دیا کہ اب پھر ڈو اینڈ ڈائی ہم کریں گے۔ تو مجھے خدشہ ہے کہ یہاں خطے میں اب ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد، کیونکہ ایران چاہ رہا ہے کہ ہمیں زبردستی آپ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، مظاہرین پہ انہوں نے قابو پا لیا، تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ نہیں رہا ایران۔ اس لیے مجھے خدشہ ہے ٹرمپ کو درپیش چیلنجز کی بنیاد پہ کہ پنگا ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، وہ جو بدلتا منظرنامہ ہے جس کی بار بار میں اپنے ان ویلاگز میں، جس میں بین الاقوامی افیئرس پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، حلیف حریف بن رہے ہیں، حریف حلیف بن رہے ہیں،
نئے اتحاد بن رہے ہیں. مثال میں آپ کو انٹروڈکشن میں دے چکا ہوں. سر کائر سٹارمر جو ہیں، جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں، چین پہنچے ہیں. یہ یاد رہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اسٹریٹجک ہوں، دفاعی ہوں یا دیگر ہوں. بلکہ جو رشین جو 2 شپس انہوں نے قبضے میں لی تھیں جو تیل لے کے وینزویلا سے آ رہی تھی، وہ برطانیہ کے جو جزیرے تھے وہاں امریکی فوجوں کو سہولت دی گئی، ان کی مدد سے وہ سب کچھ ہوا. دونوں آپ کو پتہ یہ اتحادی ہیں. لیکن 2018 میں آخری دورہ کیا تھا کسی پرائم منسٹر نے جس کا تعلق برطانیہ سے ہے، چین کا، اور وہ تھریسا مے تھی، خاتون جو تھیں، اور فروری 2018 میں. اس سے پہلے 2013 میں ڈیوڈ کیمرون ہوتے تھے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں 2013 سے 2026 میں ہم آ گئے، تو اس بیچ میں صرف 2 دورے ہوئے اور تیسرا دورہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یوکے کا سارا انحصار وہاں تھا. اب یہ جہاز میں تھے، بدھ کے روز انہوں نے لینڈ کیا ہے بیجنگ میں، اور انہوں نے جملہ کہا ہے کہ ریت میں سر چھپانے سے کچھ نہیں ملتا، ہمارا مفاد چین سے وابستہ ہے، ہمیں وہ مفاد لینا ہے، اپنے ملک میں واپس ہمیں لے کے جانی ہے، بزنس، ٹریڈ اور دیگر چیزیں. اسکائی نیوز جو کہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اس کی ایک صحافی ہیں جس کا نام ہے بیتھ رگبی، بڑی سینئر کورسپونڈنٹ خاتون ہے، چھوٹے کٹ والی. انہوں نے کہا کہ جو برطانوی پرائم منسٹر کا چین کا دورہ ہے، یہ بگ مومنٹ ہے فار یو کے، بہت بڑا لمحہ ہے برطانیہ کے لیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی واچنگ اٹ ٹو، کیونکہ ٹرمپ بھی اسے دیکھ رہا ہوگا کہ برطانیہ یہاں سے کیا حاصل کرتا ہے. اب یاد رہے کہ برطانیہ کے ساتھ محبت اور تعلقات کے باوجود چند روز پہلے اسی ٹرمپ نے، اسی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کا وہ فیصلہ جب اس نے موریشیس میں کچھ جزائر کو ان کے حوالے واپس کیا تھا، اس کو اسٹوپڈ فیصلہ قرار دیا تھا. یاد رہے کہ یہ ٹرمپ صاحب فرانسیسی صدر ہوں، دیگر یورپین ممالک ہوں، یورپی یونین ہوں، نیٹو اس کو کوڑا دان قرار دے چکا ہوا ہے. اور یاد رہے کہ چین روس کی حمایت کرتا ہے یوکرین جنگ میں، اور برطانیہ یوکرین کی حمایت کرتا ہے. یاد رہے کہ برطانیہ ہانگ کانگ کے حوالے سے اور موقف رکھتا ہے. یاد رہے کہ برطانیہ چین میں انسانی حقوق اور جو اوگور مسلمان ان کے اوپر اور بات کرتا ہے، چین کا موقف کچھ اور ہے. تو بے پناہ تضادات کے باوجود یہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں یہ وہاں پہنچے ہیں نا 3 روزہ دورے کے دوران، اس میں کیا ہوگا؟ اس کو یہ لینڈ مارک وزٹ قرار دے رہے ہیں. فاکس نیوز ہو، ایک ادارہ ہے فرسٹ پوسٹ، اس کو میں نے دیکھا، اس نے یہ سرخی جمائی ہوئی ہے، پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ اسٹارمر ان چائنا انسیٹلڈ بائی ٹرمپ، یو کے پی ایم ٹرنس ٹو شی ود ہوپس ٹو برنگ بینیفٹس بیک ہوم. کہ انسیٹل ہوا ہے، وہ پریشان ہوا ہے، متزلزل ہوا ہے ٹرمپ کے حالیہ اعلانات کی وجہ سے. تو اب یوکے کا پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ شی جن پنگ کی جانب اس نے منہ کیا ہے، وہاں پہنچا ہے اس امید کے ساتھ کہ گھر واپس جب آئے گا تو کئی ایک فوائد اور فیوز و برکات سمیٹ کے آئے گا. یہ جمعرات کو جو صدر ہیں چین کے شی جن پنگ، ان سے ملاقات کریں گے برطانوی وزیر اعظم، اور پھر ان کے جو پریمیئر ہیں لی کوانگ، ان سے ملاقات کریں گے. پھر یہ جائیں گے شنگھائی جو سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے. 60 لوگوں کا وفد ہے بزنس مین کا، جس کو وہاں لے کے جائیں، اور وہاں وہ بزنس مینوں سے بات کریں گے، انڈسٹری، تجارت، سب کو. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ان کا فوکس ہے، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ. اس میں جب یہ جہاز میں تھا یوکے کا پرائم منسٹر، تو صحافی نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کوئی سائڈ کیوں نہیں لیتے، ٹرمپ کے ساتھ جانا ہے یا چین کے ساتھ جانا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، بڑا اہم جواب ہے، کہ میں ایک پریگمیٹک بندہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا بدلتی دنیا میں کہ ہم صرف ایک طرف رجوع کریں. یہ ہے پیغام باقی ساری دنیا کے لیے کہ بدلتے اتحاد اور بدلتی جو صورتحال ہے اس میں کسی ایک جانب آپ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھنس بھی سکتے ہیں. متبادل ضرور ذہن میں ہونا چاہیے، جیسے بھارت نے کیا، ٹرمپ نے جھنڈی کروائی، ای یو کی طرف چلے گئے، تو ایسے یورپ ممالک بھی اب کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ مسائل ان کی ہیں کیا. اس سے بھی بڑی خبر مجھ سے سنی، وہ جانے سے پہلے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ شام میں جو روسی اثر و رسوخ تھا بشار الاسد کے ساتھ، جو ان کی محبتیں تھیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں. لیکن پھر امریکی اور دیگر کی ترکیہ بھی اس میں شامل تھا اور دیگر قوتیں بھی شامل تھیں بشار الاسد کو ختم کرنے میں. وہ ہوا جس طرح سے ہوا وہ آپ نے دیکھا. لیکن وہ شخص جس کا نام اب احمد الشرع، جو شام کے موجودہ سربراہ ہیں، یہ تو 1 دہائی مسلسل روس کے خلاف برسر پیکار رہے، کیونکہ ان کی جنگ تو بشار الاسد کے ساتھ تھی. اس کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ روس کی. تو آپ دیکھیے کیسے دنیا بدلتی ہے. وہی شخص اب ماسکو میں بیٹھا ہوا ہے پوٹن کے ساتھ، لمبی چوڑی ملاقات، تصویریں آپ دیکھیں، شاندار ملاقات ہو رہی ہے. ٹرمپ اور قطریہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں. لیکن اب یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ان کو بشار الاسد چاہیے کہ ہمارے حوالے کرے، اور اس کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ روس. بالکل ویسے جیسے شیخ حسینہ واجد کو رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں بھارت نے، اس طرح روس نے بھی رکھا ہوا ہے. تو تضادات کی گیم دیکھیں کیسی، اور مفادات کیسے جوڑتے ہیں. یہ مفادات کی دنیا بنتی جا رہی ہے. تو اب بدھ کے روز ان کی ملاقات ہوئی ہے، پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. وہاں پہ
ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی. یہاں جو ان کے کرمنل کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نا فوجی رکھنا چاہتے ہیں شام میں. ساتھ انہوں نے کہا ایئر سپیس بھی ہمیں چاہیے, ایئر بیس بھی ہمیں چاہیے. خمیمم ایئر بیس ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ جو کوسٹل ریجن ہے میڈیٹرینین کو اس پہ نظر رکھ سکیں, ہمارے مفادات ہیں. یاد رہے کہ اس سے پہلے رشیا نے اپنی فورسز کو جب شامی صدر آئے تھے, رجیم چینج ہوئی تھی, تو خاصی حد تک ان کا انخلا ہو چکا تھا. اب یہ ہے وہ کرٹیکل مومنٹ جب شامی صدر نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس کو بھی مارجن دینا ہے. میرا یہ خبر دینے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا, کنکلوژن کیے بغیر, کہ میرے دیکھنے والوں یہ ریپڈلی بدلتا منظرنامہ ہے. کہیں جنگوں کی تیاری, کہیں بزنس ڈیل, اور کہیں کل کے دشمن آج مل بیٹھ کے ایئر سپیس اور ایئر بیس کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.